अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, भारी टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर रही है। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं, जबकि जमात इस्लामी अवाम को रिलीफ देने और पेट्रोल लेवी ख़त्म करने का मुतालबा भी कर रही है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़े किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज को मज़ीद वसी किया जाएगा। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का लाया अमल दिया जाएगा और इसके बाद पहिया जाम और इस्लामाबाद की जानिब फैसला कुन मार्च भी किया जा सकता है। नाज़रीन, तो क्या हुकूमत अवामी दबाव के सामने पेट्रोल लेवी और महंगाई में हकीकी रिलीफ देगी, या जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार करने जा रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स की बहस जो है वो भी एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुकी है। सवाल ये है कि क्या वाकई ये अवामी ज़रूरत है या इंतज़ामी नागुज़ीरियत है, या फिर सियासत के ऐवानों में एक ऐसा मौजू छेड़ दिया गया है जिसका मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी नए सूबों के मामले में असूली तौर पर इंतज़ामी बुनियादों पर बहस की गुंजाइश तो रखती है, मगर नए सूबों के नाम पर सियासी तकसीम और जल्दबाजी की बजाय इत्तफाक राय और आइनी तरीक़ेकार पर जोर देती है। पीटीआई भी नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत पर बात करती रही है, लेकिन इसके लिए सियासी मफादात की बजाय बेहतर हुक्मरानी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और अवामी सहूलत को बुनियाद बनाने की बात करती है। जबकि मुस्लिम लीग नून का अमूमी मौक़िफ़ भी यही है कि सूबों की तश्कील कोई सादा सियासी नारा नहीं, बल्कि कौमी इत्तफाक राय, आइनी तकाज़ों और इंतज़ामी ज़रूरत का मामला है। मौलाना फजल रहमान की जमात भी नए सूबों के मामले में जल्दबाजी की बजाय इत्तफाक राय, ज़मीनी हक़ाइक़ और कौमी यकजहती को अहम करार दे रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जमातें नए सूबों की सबसे ज़्यादा हमायत करती हैं, इनके पास अमली रोड मैप कहाँ है? क्योंकि आज आम आदमी सूबे नहीं मांग रहा, वो सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, बिजली के कम बिल, रोज़गार और 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी मांग रहा है। हर दूसरे दिन महंगाई का नया झटका, पेट्रोल की कीमत, बिजली के बिल, अशियाए ज़रूरत के बढ़ते दाम अवाम को पसीने नहीं आंसू में नहला रहे हैं। तो फिर ये बहस वाकई पाकिस्तान को इंतज़ामी तौर पर मजबूत बनाने की तरफ कदम है, या सियासतदानों के पास अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक नया मौजू आ गया? क्या नए सूबे बनेंगे, या ये बहस भी सिर्फ सियासी बयानात, कमेटियों और वादों तक महदूद रह जाएगी? और आज का असल सवाल यही है कि जो नए सूबे हैं अवाम की ज़रूरत हैं या सियासी ज़रूरत है, और क्या ये बन सकते हैं? जनाब, हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर साहब ने। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा, जो नए सूबे हैं और नए इंतज़ामी यूनिट्स की जो बहस है, क्या है आखिरकार? ये जो अब अवामी ज़रूरत है या सियासी जमातों का नया कोई सियासी बयानिया है? क्या इसके पीछे वाकई इंतज़ामी इस्लाहात का मकसद है, या फिर सियासी मफादात कार फरमा है? बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, आपने एक बड़े अहम मौजू पर एक कॉमन मैन आपने बहस में शामिल किया, क्योंकि अब तक जो भी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं उस पर आपने बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, पीटीआई या दीगर का नाम लिया। ये अपने तौर पर हिमायत या मुखालफत सूबों की जरूर कर रही हैं, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत ये बात देखिए कि क्या ये जो सूबे हैं इनकी जो जरूरत है ये है भी या नहीं? बिल्कुल है जी, क्योंकि हमारा आइन एक विफाकी आइन है। इस विफाकी आइन में विफाकी इकाइयों में पहले 4 सूबे रखे गए, उसके बाद इनमें पाटा और पाटा के नाम की तकसीम रखी गई, फिर उसको शामिल किया गया, फिर 1 यूनिट बना, 1 यूनिट के बाद दोबारा सूबे तकसीम हुए। अच्छा जी, सूबों में भी एक बड़ी अजीबोगरीब सी नेचुरल तकसीम मौजूद है कि ये डिवीजन है और ये डिस्ट्रिक्ट हैं। अब जब हम ये बात कहते हैं कि निज़ाम नाकाम हो गया है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, सूबों की जरूरत क्यों पड़ रही है, असल बात यह है कि आम आदमी तक निज़ाम कोई डिलीवरी दे ही नहीं रहा। आपने जैसे बातचीत की कि जी महंगाई का ताल्लुक बेरोजगारी से है,
آپ نے بات کی پیٹرول کی مہنگائی، پیٹرول کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی پالیسیاں بنی ہی نہیں. اگر ہم نے تقسیمیت، اگر ہم صوبوں کو تقسیم کیا تھا اور صوبوں کو ڈویژن میں اور ڈویژن کو ڈسٹرکٹ میں، اور ہم نے بلدیاتی نظام کے نام پر کچھ تجربات بھی کیے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہونے دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عام آدمی اپنے آپ کو اس سسٹم سے لا تعلق محسوس کرتا ہے. وہ 5 سال بعد ایک ووٹ دینے جاتا ہے لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جہاں اس نے ووٹ دیا ہے وہ ووٹ اس پارٹی کے لیے کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے اکڑ کر، بڑے نخرے سے، اور جی پاکستان میں ووٹ دینے والا اہم نہیں ہے بلکہ گننے والا اہم ہے. چلیں جی مان لیا جی گننے والا اہم ہے. اور بھائی گننے والا کوئی ایسا انتظام تو کرے کہ عام آدمی کے دروازے تک، دروازہ شروع ہوتا ہے پکی گلی سے، پکی گلی کے بعد اس کا دوسرا مسئلہ ہے اسکول، اسکول کے بعد تیسرا مسئلہ ہے صحت. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے آپ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بجلی، بجلی کے تو خیر 200 کا لفظ نہیں ہے، 201 کا مطلب ایک قیامت ہے جو ہر گھر میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہ تو خیر ایک معاشی بحث ہے، ہم اپنے آپ کو اسی موضوع پہ رکھتے ہیں کہ اب صوبوں کیوں ضروری ہے یا انتظامی تقسیم کیوں ضروری ہے یا صوبوں کے لفظ سے ان کو چڑ ہے. چلیں جی ہم اس کو ڈویژن 1، ڈویژن 2، ڈویژن 3، ڈویژن 4، ڈویژن 5، ڈویژن 6 کر لیتے ہیں. اور ہر ڈویژن کے جو کمشنر کی بجائے ایک منتخب نمائندہ باختیار بنا دیا جاتا ہے، جیسے دنیا بھر میں کہیں کہیں پہ لیجسلیٹو اسمبلیز بھی ہیں اور اس میں ایک عام آدمی شرکت ہے. مثلا جی اب ایک مسئلہ ہے سیوریج کا. اب سیوریج کے مسئلے کے لیے پی ڈبلیو ڈی کا فنڈ موجود ہے، ایک بہت بڑی سطح پر ایک شہر میں کام ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی اس سے غیر متعلق ہے. وہ کیوں غیر متعلق ہے؟ اس کے نمائندے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا نمائندہ اس سے متفق نہیں ہے. ایک غیر ملکی پروجیکٹ آیا اور پتہ چلا جی کہ ریموٹلی اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. عام آدمی کو اپنی زندگی کے لیے اس کو فائدہ مند نہیں سمجھ رہا. تو ایک لوکل پارٹیسپیشن ضروری تھی. لیکن جہاں 12 یا 13 کروڑ کا صوبہ ہو، 8 کروڑ کا صوبہ ہو، 5 کروڑ کا صوبہ ہو، ایسے میں لوکل پارٹیسپیشن یا ڈائریکٹ سکسیس نہیں ہو سکتی. اچھا سائمہ، اگر میں تصور کروں کہ میں ایک ایماندار آدمی، میں ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھ پہ ورک لوڈ اٹ سیلف ایک یا تو کیپیبلٹی، کیپیسٹی کو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ شخص اس کا پوری توجہ دے سکے، ڈیو ڈیلیجنس کر سکے، یا وہ کام پینڈنگ ہو جاتا ہے یا وہ غلطیوں کی نظر ہو جاتا ہے. اگر اس اختیار کو تقسیم کر دیا جائے، اس اختیار کو مقامی، چل ہم صوبہ نہ کہیں، ہم استغفر اللہ میں صوبہ کہتے تو میری زبان نہ چل جائے کہیں، کیونکہ کہیں پہ یہ صوبہ مقدس ہے، کہیں پہ یہ صوبہ سیاسی معاملہ ہے، کہیں پہ یہ صوبہ سیاسی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے صوبوں کی تعریف بھی ہر سیاسی جماعت کی اپنی اپنی ہے. صحیح. مثلا ایک سیاسی جماعت ایک صوبے میں کہتی ہے اور جی ہم تو اس لیے مخالف ہیں، حالانکہ میں اس سیاسی جماعت کا حمایتی ہوں، لیکن وہ سیاسی ہم اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ہماری عوام نہیں چاہتی دوسرے صوبے میں یہ صوبہ بن جائے کیونکہ وہاں پر ایک قرارداد پیش ہو گئی ہے. اور بھائی یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے. مثلا میرا ایک راجن پور میں ایک تحصیل ہے، وہاں پہ ایک سکول کا مسئلہ ہے. سکول کے مسئلے کا فیصلہ وہاں سے 900 کلومیٹر دور لاہور میں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ مسئلہ ہے اس کی عمارت کا، مسئلہ ہے وہاں پہ اچھے پرنسپل کا، مسئلہ ہے وہاں پہ اچھی ٹیچر کا، مسئلہ ہے وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کا. لیکن کیا یہ فیصلہ ایک منسٹر کر سکتا ہے؟ بھائی جتنا مرضی قابل ہو وہ نہیں کر سکتا، وہ جتنا مرضی محنتی ہو وہ نہیں کر سکتا. اس مقصد کے لیے اچھا جی چلیں ہم اچھا ٹیچر کہاں سے لائیں، ہم اچھی فیمیل ٹیچر کہاں سے لائیں؟ بھائی اس مقامی سطح پر تو خواتین کو تو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں بھرتیاں سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد یہ تمام تر معاملات جو ہے اگر انتظامی طور پہ نیک نیتی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں موجود بھی ہے تو وہاں سے دور جو ہے نا وہ نیک نیتی پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ انتظامی طور پر تقسیم نہ ہو، ڈیولوشن آف پاور نہ ہو اور مقامی سطح پر لوگ اس میں انوالو نہ ہو. اس لیے صوبے یا انتظامی تقسیم یا ڈویژنل تقسیم
دیکھیں ہم نے خود تسلیم بھی کیا نا کہ ہم نے تو پنجاب کو تو میں کیا، ہم نے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ الگ. اب دیکھیں مثلاً میں ملتان سے لاہور آ کے روزگار کے لیے بیٹھا ہوں، اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ پورے کا پورا ایک اربن، جب لاہور میں عید یا بقرعید آتی ہے یا کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو لاہور میں بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% آف پاپولیشن یہاں سے مائگریٹ کر جاتی ہے. اب اس 50% آف پاپولیشن نے اربنائزیشن کی ہے، ریل اسٹیٹ لاہور کے لوگوں کے لیے مہنگا کر دیا ہے، یہاں پہ ٹریفک کے اپنے مسائل پیدا کیے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک عجیب شہر ہے، یعنی کہ عجیب سی ٹرانسپورٹیشن ہے کہ ایک شہر کی طرف آنے کے لیے 29 ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی بسیں ہر گھنٹے بعد چلتی ہیں. اور بھائی ایسا کون سا ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے؟ اصل مسئلہ ہے وہ مسائل جس میں ایج کی انڈورسمنٹ کے لیے، عمر کی رعایت کے لیے، اپنی صنعت پہ مہر لگوانے کے لیے، اپنے موفا سے اپنی اٹیسٹیشنوں کے لیے وہ بچے بیچارے دربدر ذلیل ہو رہے ہیں. اب کیا ہے؟ کاسٹ، رش، ٹریفک کے پرابلم، اربنائزیشن سے ریل اسٹارٹ والوں کی چاندی. اگر ملتان ہی دارالحکومت ہوگا، اگر یہی دارالحکومت شکارپور ہو، اگر یہ دارالحکومت سکھر ہو، اگر یہ دارالحکومت مانسیرا ہو، تو پتہ چلے گا جی کہ مانسیرا کی ایک لوکل اکانومی ہوگی، وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ گرو کریں گے، اور لوگ اپنے طور پر سوچیں گے، اور وہاں پر ایک لوکل اکانومی جب گرو کرے گی تو لوکل بے روزگار ہوگا. اور آپ کی جو اربنائزیشن کا پرابلم کہ شہری علاقے دن بدن ان میں پولوشن کے پرابلم، دیگر یہ بھی اس کے اثرات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی سیاسی مسئلہ ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ تعلیمی مسئلہ ہے، یہ صحت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے صحت کا پولوشن کا مسئلہ ہے، یہ ماحولیاتی مسئلہ ہے، اور ان اینڈ لانگ ٹرم سب سے امپورٹنٹ. لیکن مہتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں جو نئے صوبے ہیں ان کی جو تشکیل ہے وہ قومی اتفاق رائے کے بغیر ممکن ہے؟ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ آئینی رکاوٹوں، سیاسی اختلافات اور جو صوبائی حساسیت کے ہوتے ہوئے کیا اس معاملے پر پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت اور وسیع سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ محترمہ، صوبوں کے حوالے سے جو سب سے بڑا ظلم ہے ہمارے ہاں، اس کو سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کسی سیاسی جماعت کا بازو بٹورنا ہے تو آپ صوبے کی بات چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اصل میں پہلے سیاسی جماعتوں کی بازو مروڑنے کے لیے رات کرپشن تھا، وہ ختم ہو گیا. اچھا جی، اب وہ ہم کہیں پہ بڑے بڑے کیسز نہیں سن رہے. اب ہم کیا سن رہے ہیں جی؟ ایک صاحب نے کہا جی سسٹم فیل ہو گیا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل پڑے، اب ہم نے صوبوں کو بنا لیا جی صوبے پر. اور بھائی صوبوں کی بننے کی بحث سوچو کہ ضرورت کیوں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں سیاسی اتفاق رائے پاسبل ہے، ہر کامن شخص جانتا ہے، لیکن ان کے سیاسی مفادات کبھی بھی انہیں یہ متفق نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ ایک سیاسی جماعت نے اس کو اپنی سیاست سے زیادہ مذہبی جذباتیت یا سیاسی جذباتیت کہنے میں اس کو تبدیل کر لیا ہے. دوسری سیاسی جماعت کو یہ پتا ہے کہ جو جماعتیں یہ تقسیم کر نہیں سکتی. تیسری پولیٹیکل پارٹی جو شاید جس سے امیدیں تھیں لیکن وہ امیدیں پوری نہ کر سکی، اس سے امید تھی کہ شاید وہ بیلنس کریٹ کر کے کچھ بہتر انتظامی صورتحال پیدا کرے گی، لیکن وہ اپنے مسائل کا شکار ہے اور وہ سیاسی طور پہ وہ سطح. اچھا، ان صوبوں کا نہ ہونا اور ڈیولوشن کا نہ ہونا اور مقامی لیڈرشپ کا نہ ہونا، یہ جاہل سیاسی پارٹیاں نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. نئی قیادت نہیں آ رہی. آپ دیکھیں ایک پارٹی ایک صوبے میں ختم ہو گئی ہے، اس لیے ختم ہوئی ہے کہ انہوں نے مقامی سطح پر، اگر یہ کونسلر کے انتخابات بنیادی ہوں، پتہ چلے گا جی وہاں پر ان کے لوکل لیڈرشپ پیدا ہوگی، اسی میں کوئی ایم پی اے کا امیدوار ہوگا، اسی میں شاید کوئی ایم این اے کا امیدوار پیدا. لیکن خیر انتخاب اتنا مشکل ہے کہ عام آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن چھوٹے صوبوں، چھوٹے انتظامی یونٹوں کی صورت میں عام آدمی پارٹیسپیشن بڑھے گی، اور یہی سیاسی جماعتیں شاید اپنے آپ کو مضبوط بھی کر سکتی ہیں جو دن بدن عوام سے دور جا رہی ہیں.
اس لیے وہ قومی اتفاق کی رائے کہاں سے آئے گا کہ قوم ایک طرف ہے, سیاسی جماعتیں دوسری طرف ہے. جی اچھا, لیکن ایک اس میں ریزرویشن یہ بھی آتی ہے کہ جناب جب نئے صوبے بنیں گے تو پھر ان کے شاید نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے, ان کی نئی کیبنٹ, نئی اوبویسلی مینجمنٹ کمیٹی جب آئے گی, جو گورننگ باڈیز ہوں گی, پھر ان کے اخراجات کا عوام پہ مزید بوجھ پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی نیا سسٹم متعارف کرایا جائے گا, یا واقعی یہ اتنے اخراجات کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی ہنسی کی بات ہے, لگتا ہے کہ آپ نے کسی ڈپٹی کمشنر کو موو کرتے نہیں دیکھا. صحیح, آپ نے کسی کمشنر کو موو کرتے نہیں دیکھا, یا آپ نے ضلع کے ناظم کو موو کرتے نہیں دیکھا. اور دیکھیں وہ یہ سب کچھ آپ ایک ڈپٹی کمشنر کو, آپ یہ کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں, آپ وہاں پر جو نیا وزیر اعلیٰ بنے, ہاں یہ تو خطرہ موجود ہے اپنے طور پہ کہ پہلے ایک جہاز, پھر 12 جہاز, پھر 4 ہیلی کاپٹر, پھر زیادہ ہیلی کاپٹر, یہ خوف ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, جب ان سیاسی نمائندوں کو پتا ہوگا کہ ہم آج وزیر اعلیٰ صاحب جو نکلتے ہیں یا وہ ایک 6 ماہ بعد جگہ جاتے ہیں یا 6 سال کسی کا سامنا نہیں کرتے, انہیں پتا ہوگا کہ اپنے ڈویژن سطح کے صوبے میں میں نے عام آدمی کا سامنا کرنا ہے, تو شاید لیوی کے اخراجات. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو کیبنٹ ہے وہ محدود ہوگی. بہت سارے مثلاً ایک ڈویژنل سطح کے صوبے کو کیا چاہیے, تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, بلدیات, ان کو, یا اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈپٹی کمشنر لیول کا ایک پرسن ہے اس میں ایک وزیر ہم داخلہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں کہنا کہ اخراجات زیادہ ہوں گے, اخراجات زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے بدلے جو انتظامی گورننس پیدا ہوگی شاید اور مقامی, اس میں پھر معاملات زیادہ بہتر ہوں گے, لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا, ہم آلریڈی اس سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں, جہاں پر ایک دم سے 400 فارچونر اور ایک دم سے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے حل, تو یہ کوئی اتنا بڑا خرچے والی بات نہیں ہے. جی صحیح. اچھا, دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب نئے صوبوں کے معاملے میں کئی دفعہ حمایت بھی کرتی نظر آتی ہے, لیکن وہ سندھ کی تقسیم بھی نہیں چاہتی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ واضح طور پہ چاہتی کیا نئے صوبوں کی حمایت کرتی ہے, یا پھر صرف انتظامی بنیادوں پہ اس بحث کو آگے بڑھانے کے حق میں ہے؟ اصل میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے جی کہ وہ سندھ کے حوالے سے تقسیم نہیں چاہتے, پنجاب کی قرارداد پر عمل چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو مضحکہ خیز ہے کہ جی وہ سندھ کی صوبے تب بنیں گے جب عوام چاہیں گی. بھائی آپ عوام کے پاس اس مسئلے پہ گئے ہیں, چلے آپ زیادہ نہیں تو آپ ایک ریفرینڈم کروا لیں, اور ریفرینڈم میں عوام بتا دے گی کہ عوام کے کیا مسائل ہیں اور وہ صوبے کیوں ضروری ہیں. جب ایک بچہ رحیم یار خان سے چلے گا اور لاہور آ کر ایک لیکچرشپ کا انٹرویو دے گا اور اس مقصد کے لیے پیسے ادھار لے کر آئے گا, وہ رات کی بس سے چلے گا, صبح اس لیے پہنچے گا کہ اسے اسٹے نہ کرنا پڑے, انٹرویو دینے کے بعد بس اڈے واپس جائے گا. اس بچے سے پوچھیں کہ صوبہ ضروری ہے کہ نہیں. آپ اس بندے سے نہ پوچھیں کہ جو ایک کول سی لینڈ کروزر میں گھومتا ہے اور جس کے لیے اسلام آباد لاہور کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کر لینا مشکل نہیں ہے. اسی لیے صوبہ عوامی چیز ہے, عوام فیصلہ کرے گی. یہ بات ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن اس کے لیے کوئی عوامی فورم کوئی فیصلہ تو کرے عوام. اچھا بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں اٹس جسٹ اکراس دا کارنر, بس بالکل اب یہ ہوا چاہتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ بحث ہے نتیجہ خیز ثابت ہونے والی ہے, چند ہفتوں میں, مہینوں میں کچھ ہوگا, یا پھر ایک بار پھر سیاسی ایجنڈے سے غائب ہو جائے گی؟ کیا ہوگا, کوئی عملی ٹائم لائن, کوئی روڈ میپ, کوئی منصوبہ؟ احمد فراز ایک بڑے پیارے شاعر تھے اور بڑی پیاری پیاری غزلیں کہتے تھے. ہم عوام کے لیے وہ ایک شعر کہہ گئے کہ آواز دے کہ چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. ہم ہر بار سنتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے, عام آدمی بھی جانتا ہے. عام آدمی اتنا نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ عام آدمی مجھے پتا ہے کیا کھیل. اس کھیل کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہے, کچھ حاصل ہیں, کچھ حاصل ہو چکے ہیں. لیکن اگر صوبہ بنانا مقصد ہوتا تو یہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی
उस वक्त फैसला किया जा सकता था। बिल्कुल 18वीं से 26वीं से 27वीं तरमीम तो आ गई, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे वो साथ बैठ गए। हमने एक दूसरे की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया कौम के नाम पर। हमने ऐसी ऐसी चीजें देख ली, ना देख सकी तो आम आवाम पाकिस्तान की वो कौमी इत्तेफाक राय जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। तो वही मैंने कहा ना कि हम ऐसे सादा दिल हैं कि हम अब भी आ गए हैं, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि ये होगा। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान है उसमें हर आए दिन अभी हम एक ऐसे वाक़े से, दिल दहला देने वाक़े के असरात से नहीं निकलते, उसका मातम अभी जारी होता है। तो एक नया वाक़या, एक नई लड़की, एक नई बच्ची, एक नई खातून अपनी जान से हाथ धो बैठती है, इस माशरे के तशद्दुद का शिकार हो जाती है। आज भी हम जिस खातून की बात कर रहे हैं, हिना जावेद की, जिसको उसके घर में उसके अपनों ने, उसके अपने शौहर ने कत्ल कर दिया, और उसका शौहर कोई अनपढ़ जाहिल किस्म का कातिल नहीं था, एक बहुत ही पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब इंसान था। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हिना जावेद को किसने कत्ल किया, सवाल ये है कि हमारे माशरे में एक औरत अपने ही घर की चार दीवारी में आखिर कितनी महफूज है। रावलपिंडी के इलाके लालकुर्ती में 9 माह की नई नवेली दुल्हन हिना जावेद की हाथबंदी लाश का बाथरूम से बरामद होना हर बाशऊर इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। पोस्टमार्टम के मुताबिक हिना की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। खुदकुशी थी या सफाक कत्ल, ये सवाल अब पुलिस की तफ्तीश और अदालत के सामने है। शौहर फैसल असगर और घर के एक मुलाजिम की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, जबकि ससुर ताहाल आज़ाद है। और इसी रावलपिंडी डिवीज़न में एक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या सामने आया, जहां सोशल मीडिया स्टार शमसूर फाइशा को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें मकतूला का सगा वालिद और भाई भी शामिल हैं। 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की जांच और शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो सवाल ये है कि बेटी की हिफाजत का दावा करने वाले हाथी उसकी जान के दुश्मन कैसे बन गए। नाज़रीन, ये वाक़यात महज 2 ख़ानदानों के साने हाथ नहीं हैं, बल्कि एक बड़े समाजी अलमिये की तस्वीर है। दस्तयाब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल के सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट होते रहे। मुतअद्दिद ख़वातीन तशद्दुद बर्दाश्त करके खामोश रहने पर मजबूर होती हैं, और आखिर कब तक औरत का घर ही उसके लिए ख़तरा बना रहेगा? कब तक तशद्दुद को ख़ानदानी मामला समझकर नज़रअंदाज किया जाएगा, और कब हमारी बेटियों को वाकई इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का हक़ मिलेगा? और अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि हमारी नज़रों से ये वाक़यात भी गुज़रे कि जब रिपोर्ट्स दर्ज करवाने गई हैं ख़वातीन, तो वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में भी उनकी इज़्ज़त लूट ली गई, वो वहाँ पर भी महफूज नहीं थी। और उसके बाद ऑर्डर ये जारी किया कि मगरिब के बाद जो ख़वातीन हैं वो पुलिस स्टेशन ना जाया करें। जनाब, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मुनीब कादिर साहब ने। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि हिना जावेदी की बात कर लेते हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इसकी साइकोलॉजिकल क्या आपको रीज़न नज़र आती है? एज अ माशरा वी हैव फेल्ड वुमेन इन आवर सोसाइटी, एंड नॉट ओनली वुमेन, बाय द वे, ऑल द मार्जिनलाइज्ड, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो भी वल्नरेबल है वो महफूज नहीं है। क्या समझते हैं आप? देखें, एक कल्चर आपने बनाया हुआ है इम्प्यूनिटी का, जिसका कि मतलब कि अगर मैं ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो भी
عورتوں کے خلاف جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتی ہے، اگر میں اس کے اوپر غور کروں تو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے مردوں کو یہ یقین ہو چکا ہوا ہے کہ there will be no consequences، کہ ہمیں کمپلیٹ امیونٹی حاصل ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے جسٹیفیکیشن بنائی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بالکل ایک پرسنل ایکسپیرینس سے بات بتا رہا ہوں کہ ہنا جاوید کا ہی ابھی یہ قتل کا کیس ہوا ہے، تو جب میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات کی اس قتل کے بارے میں، جو پہلا سوال میرے راستے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا وجہ تھی؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں تھی کہ وہ کماتی تھی تو شوہر اس کے پیسے چاہتا تھا بیوی کے، یا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو شک تھا اپنی بیوی کی وفاداری کے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ اس شوہر کو، فیصل امام کو، کیوں لگا کہ وہ قتل کر سکتا ہے ہنا جاوید کا؟ ان دا فرسٹ پلیس اس کو یہ لگا ہی کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ مجھے کہا کرتے تھے سارے کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر وہ تو خود اپنی جان پہ خطرہ مول لے رہی ہے، تو یہ تو گھر کے اندر موجود تھی۔ مجھے آگے سے جواب آیا نہیں لیکن یہ گھر سے باہر جا کر کام تو کرتی تھی۔ تو میں نے کہا مجھے ایسے بھی واقعات کا پتہ ہے جدھر نان ورکنگ مطلب ہاؤس وائفز ہیں، ان کے خاوندوں نے ان کا قتل کر دیا، جس طرح ابھی یہ کوئی 2 مہینے جہیز لانے پہ قتل ہو رہی ہیں خواتین، یہ کام کرتی تھی تو یہ کیوں کام کرتی تھی جو جہیز ایگزیکٹلی۔ تو 2 مہینے پہلے بھی ایک ایسا کیس ہوا کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا، تو کیونکہ وہ یعنی کہ ان کے ساتھ وہ ان کی خواہشات کو نہیں پورا کر رہی تھی اپنے خاوند کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی اتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں تو فوکس ہمیشہ ادھر چلا جاتا ہے، ہیومنائز کیا جاتا ہے قاتل کو کہ کیا وجہ تھی، جبکہ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی وجہ کیا تھی، ایسا کیا کر دیا خاتون نے کہ وہ شوہر کو یا آدمی کو یا لڑکے کو لگا کہ وہ ایسا کرے، سوال ہونا چاہیے ہم نے ایسا معاشرہ کیوں بنایا اور کیسے بننے دیا جدھر ہمارے پاس اتنے ill mannered men موجود ہیں۔ جی فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، ہم ہنا جاوید کی بات کر رہے ہیں، عائشہ کی بات کر رہے ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک تواتر ہے، یہ ہنا جاوید کوئی آخری لڑکی نہیں لگ رہی، جس طرح کا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، نہ خواتین کے لیے محفوظ ہے نہ بچوں کے لیے محفوظ ہے، اور خواتین کی اگر ہم بات کریں تو نہ وہ باہر محفوظ ہے، نہ وہ تھانوں میں محفوظ ہے، نہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، کہیں وہ باپ کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، کہیں بھائی ہے، کہیں شوہر ہے تو کہیں ساس۔ لیکن جو ہمارا پورا معاشرہ ہے، کیا کسی عورت کے لباس، طرز زندگی، سوشل میڈیا کی سرگرمیاں یا ذاتی فیصلوں کو اس کے قتل کا جواز بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو غیرت کہا جا سکتا ہے؟ اور قانون ایسے نام نہاد دعووں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا قانون جو ریاست ہے وہ فیل ہو چکی ہے؟ وی ہیو فیلڈ آور وومن؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آئی تھنک بالکل ریاست بھی فیل ہو چکی ہے اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو واقعات ہیں اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، اور ایک جو بنیادی محرک ہے وہ تو ظاہر ہے عورت و مرد کے رشتے کے اندر یہ جو نابرابری کا تصور ہے، اور عورت کا جو ملکیت، مرد کی ملکیت کا تصور ہے، جو کہ بہت ہی ایک دقیانوسی جو ہے ایک سوچ ہے، وہ ہمارے ہاں بڑے شد و مت کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے، پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کا تعلیمی نظام بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کا قانون بھی کر رہا ہے جو عورت کو دوسرے درجے کی شہری مانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ کا میڈیا جس قسم کے آپ دیکھیں کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں، وہ بھی اس مائنڈ سیٹ کو کرمنلائز کرنے کے بجائے کہ عورت آپ کی کوئی غلام نہیں ہے، عورت ایک بااختیار انسان ہے، عورت کسی بھی رشتے میں ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، بجائے اس چیز کو جو ہے پروموٹ کرنے کے، یہ جو سو کالڈ جو غیرت کے تصورات ہیں اور جو ہمارے سماجی کلچرل جو ہماری رسم و رواج ہیں، جیسے بدلے صلح میں عورت کو دے دینا، کاروکاری کر دینا، سو کالڈ غیرت، آج تک میڈیا نے اس کو بغیرتی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ بغیرتی کے قتل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو نیچرلائز اور نارملائز جو ہے وہ معاشرے میں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف جب وہ جرم کمٹ ہو جاتا ہے
تو ظاہر ہے کہ عورت کی مطلب جو انصاف ہے یا وہ جو خاتون ہے جس کے ساتھ یا بچہ ہے یا جو بھی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو انصاف کس نے دینا ہے؟ آپ کی ریاست نے دینا ہے، آپ کے ریاستی اداروں نے دینا ہے۔ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جس کے اندر پولیس اور جو ہماری جوڈیشری ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مکمل طور پہ ناکام بھی ہیں، ان کے اندر جو ہیں وہ پدر شاہانہ تصورات، وہ سوچ، وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہیں، وہ امیر اور بااختیار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو انصاف دینے میں یہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بالکل فیل ہو چکا ہے، اور اس کی ایویڈنس یہی ہے کہ 0.5% کنوکشن ریٹ ہے، یعنی کہ یہ عورتوں کے جرائم میں سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے ایک آپ سگنل دے رہے ہیں پوری سوسائٹی میں ان جو یہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے مرد ہیں ان کو کہ اگر آپ یہ کمٹ کریں گے، ابھی جیسے ہنا کا قتل ہوا، پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے شاید کہ میں یہ کروں گا اور میں کچھ بھی پولیس کو دے دلا کے یا کوئی بہانہ لگا کے میں بچ نکلوں گا، لہٰذا اب ان کو ہے کہ وہ جو ہے وہ دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو بات جو ہنا کے کیس میں جو بہت ساری اور کیسز میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں عورتیں جو ہیں جب تک آپ عورت بے شک معاشی طور پہ خود مختار ہو بھی جائے لیکن اگر وہ صنفی حوالے سے باشعور نہیں ہے، اگر وہ صنفی حوالے سے بااختیار نہیں ہے شعوری طور پہ، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرا میاں مجھ سے مار پیٹ کر رہا ہے یا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو اس میں میری بدنامی ہوگی یا میرے گھر والوں کیس میں بھی یہی چیز تھی کہ وہ مار پیٹ اور تشدد سہ رہی تھی کہ گھر والے پریشان نہ ہو۔ سہ رہی ہوگی۔ دیکھیں میں یہ بلیو ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان ایک دم سے کسی کو قتل کر دے گا۔ دیکھیں تشدد ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں زبانی پہلے لوگ شروع کرتے ہیں، پھر ہاتھ سے، پھر پھر اس کا وہ اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے جب آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، آپ مارنے والے کا ہاتھ ٹائملی آپ نہیں روکتے تو پھر ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ آئی ایم شیور ہنا نے بات نہیں کی ہوگی کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ جو عورتیں بھی انٹرنلائز کرتی ہیں، ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو لیکن ہم نے ماں باپ کو نہیں بتانا، ماں باپ پریشان ہوں گے یا ہماری بدنامی ہوگی یا ہمیں اس کو سہنا ہے۔ اپنی شادی کو کامیاب بنانے کا پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک عورت کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے ہر صورت ایک وائلنٹ مرد بجائے اس کے اٹھا کے اس کو اپنی زندگی سے وہ باہر پھینکے، وہ اس کو برداشت کرتی ہے کہ شاید یہ سدھر جائے، شاید میری شادی بچ جائے، کیونکہ شادی کو بچانا جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کو ڈیورس ہو جائے گی تو پورا معاشرہ وکٹم بلیمنگ کرے گا، اس پہ الزام دھرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کی دوسری شادی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ مرد دیکھیں، یہ ہنا کو جو میاں تھا یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ ماں باپ کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ پتہ کریں بھی ارینج میرج ہے، ایک بندے کو ڈائیورس ہوئی ہے، اس عورت تک پہنچے جس کو ڈائیورس ہوئی ہے، اس سے پوچھیں کہ بھی کیوں یہ کس قسم کا مرد ہے، بغیر تحقیق کیے مطلب ماں باپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ پھر آپ کی بچیوں کی جو ہے جان تک جو ہے وہ نہیں بخشتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں اور یہ ایک پینڈیمک کی طرح جو ہے صنفی تشدد اور جنسی تشدد ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ پینڈیمک کی طرح ہے، اور اس کے اوپر نیشنل ہم کب سے کہہ رہے ہیں عورت، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو کچھ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے ہنگامی بنیادوں پر، کیونکہ کوئی کہیں محفوظ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی منیب، ایک اور چیز، بالکل میں منیب آپ کی طرف بھی چلتی ہوں، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے کہ ابھی فرزانہ نے بہت امپورٹنٹ چیزیں بھی ہائی لائٹ کی کہ جی شادی بچانا ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اور اپنا گھر بناؤ اور گھر بساؤ، اور اس چکر میں اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی انوالو نہیں ہوتے، پتہ ہوتا ہے کہ خاتون پہ تشدد ہو رہا ہے، محلے والے ہیں کہ جی گھر کا معاملہ ہے۔ کیا معاشرے میں خواتین پر ہونے والے تشدد کو نظر انداز کرنے کا جو رویہ ہے، کیا وہ بھی اس میں ایڈ آن نہیں کر رہا ہے جو جرائم کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں؟ جیسے کہ فرزانہ نے کہا کہ کوئی ایک دم سے قتل نہیں کرتا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے انداز میں وہ بتاتا ہے کہ میں کس طرف کو بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک کیس تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، سو میں ایز پارٹ آف دا لیگل ٹیم اس میں لائر تھا وکٹم کا،
اور مجھے یاد ہے کہ جب کرمنل پروسیڈنگز کرنی تھی خاوند کے خلاف جس نے کہ بیوی پہ تشدد کیا تھا، تو سارے ارد گرد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے گھر کی بات کیوں چھاڑ رہی ہے، یہ اپنا ڈرٹی لینن پبلک میں کیوں واش کر رہی ہے، یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے. سو اس طرح سے کیا کیا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں نا اس کو، بلکہ آپ کا جو قانون ہے، جو مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے قانون کی، وہاں لا دیا جاتا ہے کہ یہ تو پرائیویٹ افیئر ہے، یہ پرائیویٹ ایشو ہے. مطلب لا کو جس طریقے سے ہم لوگ مینشن کرتے ہیں نا پبلک ڈومین میں، ہم ایک پبلک پرائیویٹ کی ڈسٹنکشن کریٹ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ میں ہم ریلیگیٹ کر دیتے ہیں خواتین کو کہ یہاں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانون کی حد سے باہر ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف جتنے بھی قوانین آئے ہیں، اتنی ریزسٹنس، کبھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بیٹھ جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم خراب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو فیملی کا معاملہ ہے، یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے. اور جس طرح سے شیم کیا جاتا ہے خواتین کو، ان کو ایک فیلئر کے طور پہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ تم سے تو شادی نہیں چلائی جا سکی تھی. اور ہیومنائز، جو میں اپنے رسپانس میں کہہ رہا تھا کہ جو اس طرح کے خاوند ہوتے ہیں جو تشدد کرتے ہیں اپنی بیوی پہ، ان کو ہیومنائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تو کام کر کر کے تنگ آ گیا ہوگا، اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آیا کرے. لیکن یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے فیصل امام، جو کہ ہنا جاوید کا خاوند تھا، اس کی ایک ویڈیو آئی ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ ادھر ٹیچ کر رہے ہیں نسٹ میں، جدھر کہ وہ پہلے پروفیسر ہوا کرتے تھے، اور وہ وہاں بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود murdering your wife. یعنی اتنا پری میڈیٹیٹڈ کلنگ ہے کہ میرے خیال سے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ہنا جاوید کے ساتھ. وہ تب کی ویڈیو ہے اور وہ دیکھنے والی ہے. ان کی باڈی لینگویج، ان کا ایک جو سیلف کانفیڈنس ہے، اوور کانفیڈنس ہے، اور وہ اس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ کیا ایک آدمی اگر اپنی بیوی کا قتل کر دیتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا قتل کر دیتا ہے، تو کیا وہ لازمی طور پہ ایک برا انسان ہے؟ اور پھر وہ اسی کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو، جو کہ ینگ امپریشنیبل مائنڈس ہیں، ان کو سکھا رہا ہے کہ کیسے 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 ہم خاوند کو ہیومنائز کر سکتے ہیں، جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسی کرتوت کو. تو یہ تو ایک ایویڈنس ہونا چاہیے جو کہ ایکچولی ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ کلنگ تھی. اور یہ آدمی، میں نے سنا ہے اس کی پچھلی شادی جو ہوئی تھی تو وہاں بھی یہ تشدد کرتا تھا. تو ایک یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے نا خواتین کے اوپر، کہ کوئی بھی سامنے ہو، بیک گراؤنڈ چیک کیے بغیر بس کر لو شادی، اور بھگتایا جاتا ہے. اور یہ تو ایک کہاوت ہے، لڑکا ہے، کماتا ہے، ظاہر ہے، تو ادھر تو اور ایک کہاوت ہے نا کہ اب تو تمہاری میت ہی واپس آنی چاہیے. یہ کہہ کر ماں باپ بھیجتے ہیں. وی نیڈ ٹو چیلنج دیز نوشنز. صحیح. اچھا فرزانہ صاحب، ایک اور بہت اس میں جو ایک اہم نقطہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جی خواتین جاتی ہیں پولیس میں، اپنے ہی باپ بھائی یا رشتہ داروں کے خلاف کہتی ہیں کہ ہمیں ان سے تحفظ چاہیے. ہم نے کتنے کیسز پچھلے دنوں ایسے بھی دیکھے کہ ان سے صلح نامہ ہوتا ہے، وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور گھر جاتے ہی وہ قتل کر دی جاتی ہے. تو کیا پولیس کے پاس جو گھریلو تشدد کی جو سابقہ شکایات رکھنے والی خواتین کے لیے کوئی مؤثر حفاظتی انتظام موجود نہیں ہے؟ کیا کارروائی جو ہے عموماً کسی بڑے سانحے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور کوئی سزا جزا کا عمل بھی سب کے سامنے نہیں ہوتا؟ Everyone knows in this society کہ they can get away with that. ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں پولیس کا تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو کوئی، ایون پولیس والوں کو یہ شاید پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے پولیس والوں کو، کہ ڈومیسٹک وائلنس کا لا پاس ہو چکا ہے. ان کا ایک تو امیجیٹ ان کو ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور وہ کوشش ان کا ہوتا ہے کہ جی آپس میں صلح صفائی کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے. اول تو ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے. مطلب میں خود جہاں مطلب خواتین ہمیں کال کرتی ہیں اور پھر ہم جا کے ان کی ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کیونکہ پولیس کا جن کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو بعد میں تو خیر لین دین بھی وہ کرتے ہیں، لیکن جب شروع میں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا تب بھی پولیس کے اندر جنرل یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ایف آئی آر جو ہے اس کو درج کریں. اور اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ ہے. بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون پاس ہو چکا ہے، اور اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو ان کو لازمی اس کو ایف آئی آر کو رجسٹر کرنا ہے. پھر اگر آپ نے واپس بھیج دیا تو ہم نے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کہ کوئی ہمارے پاس ایسے سوشل ویلفیئر آفیسر نہیں ہے کہ وہ اس خاتون کے، وہ اگر
मतलब अगर कोई कंप्रोमाइज के बाद वो चली भी जाती है कि उसके घर को विजिट किया जाए, कोई पुलिस की औरत जो है, पुलिस वुमन वहां जाए, दरवाजा खटखटाए, उस औरत से बात करे, फील करे कि वो सेफ है, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमने बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि औरतें इस मुल्क में किसी की प्रायोरिटी नहीं है, ना रियासत की प्रायोरिटी है, ना हमारी पार्लियामान को उनसे कोई दिलचस्पी है, और ना वो खानदान के अंदर मर्द ना औरत की वो हैसियत है। वो औरत का वही बात है कि बोझ के तौर पे ही देखी जाती है कि चलें पैदा हो गई हैं, बस किसी तरह से जल्दी जल्दी, आप देखें अर्ली मैरिजेस हमारे यहाँ कितनी कॉमन है, और वो यही होता है कि चलें इस बोझ को हटाएं और किसी और के कंधे पे डाल दिया जाए। औरत को हम देखें जब तक बाख्तियार नहीं बनाएंगे, और औरत खुद जब तक बाख्तियार नहीं होगी वो अपने आप को नहीं बचा सकती। और बाख्तियारी का मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि आप और मेरी जैसी औरतें जो पढ़ी लिखी हैं, जो माशी तौर पे खुद मुख्तार हैं, तब भी हमारी जिंदगियों में ये इस तरह के वाक़यात जब होते हैं, लेकिन जब अगर हम सिनफी तौर पे बाशऊर होंगे, वो हमें ये ताकत देता है कि हम उस सिचुएशन में जिसके अंदर जुल्म हो रहा है, जिसके अंदर हमारी जो है इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, उस सिचुएशन से हम निकल सकें। तो ये जो सिनफी शऊर फैलाने का काम है, ये देखें, ये नेशनल लेवल के ऊपर जब तक आप कोई नेशनल कैंपेन नहीं चलाएंगे ना, जैसे आप पोलियो की कैंपेन चलाते हैं कि घर घर में पता हो कि ये पोलियो जो है इसके क्या नुकसान हैं, और जब तक आप वो नहीं लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचाएंगे, और ये हमारे पॉलिसी मेकर को ये एहसास नहीं होगा कि अगर आपने अपने मुल्क की 49% औरतों की पॉपुलेशन को इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ ना दिया कि वो काम की जगहों पे महफूज अपने आप को समझेंगी, तो उससे हमारा मतलब एक तरह से हमारी मईशत कहाँ जाएगी, ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, उनको भी ये, और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी ये समझाने की जरूरत है। चले आपको इंसानी हकूक के हवाले से अगर ये मसला समझ नहीं आता, सिनफी नाबराबरी और जुल्म का, आप इसको एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से आप इसका जो एक बिजनेस केस से समझ लें कि अगर आप औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपकी मईशत तरक्की करेगी, आपका समाज तरक्की करेगा। आप जो है अगर औरत अपने आप को महफूज बाख्तियार होगी तो पूरा समाज बाख्तियार होगा। तो आई थिंक ये नेशनल कैंपेन, मैं समझती हूँ कि ये नेशनल मीडिया कैंपेन होनी चाहिए, जिसके ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपने देखें, आपने कमीशंस बनाए हुए हैं। देयर इज अ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन प्रोविंशियल लेवल पे है, फेडरल लेवल पे। ये कमीशंस क्या कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री क्या कर रही हैं? कम से कम आप ये तो करें कि आप ये इस माइंडसेट को क्रिमिनलाइज करवाएं कि औरत जो है वो दूसरे दर्जे की शहरी नहीं है, औरत मलकियत नहीं है, औरत किसी की गुलाम नहीं है, वो एक बराबर की बाख्तियार इंसान है, जिसको अल्लाह ताला ने भी एक बराबर का इंसान बनाया। जब वो अपनी कब्र में जाएगी तो अल्लाह ताला ने ये नहीं, उसका हिसाब किताब उसी तरह होगा जैसे किसी मर्द का होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप, तो मैं समझती हूँ कि ये जो सोच है ना कि औरत को मर्द की ये जो सोच है, जो बहुत एक मैं समझती हूँ पेट्रियार्कल, एक बड़ी मिज़ोजिनिस्ट, एक बड़ी औरत दुश्मन सोच है कि ये मेरी मलकियत है, उसकी जो बुनियाद, उसकी बुनियाद में जो उसकी मईशत है। देखें, औरत को कमतर समझना और मलकियत समझना वो सिर्फ वो सिर्फ तसव्वुर नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, उसके नीचे, उसके पीछे जो उसकी एक मईशत है, उसकी जो एक मतलब इकोनॉमिक वजूहात है। जाहिर है कि जब औरत को आपने मर्दों के हवाले कर दिया तो हर मर्द को उसका जो घर में जो वो घरेलू मईशत में अपना जो काम करती है, बगैर उजरत के मजदूरी करती है, आपके बच्चे पालती है, आपका घर संभालती है, आपके खाने बनाती है, आप उसको कोई पेमेंट नहीं करते। तो हर मर्द उसकी औरत की जो फ्री डोमेस्टिक लेबर है ना, मतलब बगैर उजरती घरेलू मशक्कत का वो जो है वो बेनिफिशियरी है, उसको फायदा है। इसलिए आमतौर पे आप देखें कि मर्द भी नहीं चाहते और ये नहीं सोचते कि ये हमारी बेटियों के लिए बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उनको जो इमीडिएटली उनको फायदा नजर आ रहा होता है औरत को की जिंदगियों पे अपने कंट्रोल की वजह से, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो औरतों के तहरीक के खिलाफ, जो औरतों की सिनफी बराबरी की बात करती हैं, सिनफी इंसाफ की बात करती हैं, उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं ये तो हमारी तहजीब के खिलाफ बातें हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल मुनीब, ये बड़ी एक इन्होंने बात की थी कि जी पेंडेमिक की तरह इसका जो है ना वो फैल गई ये चीज़ और एक नेशनल लेवल पे कैंपेन शुरू
کرنی چاہیے. اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات کی کہ بتانا چاہیے کہ اس چیز کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا کانسیکوینسز بتائیں گے, کیونکہ کانسیکوینسز تو کوئی ہے ہی نہیں. غیرت کے نام پر سالانہ سینکڑوں قتل ہوتے ہیں, گھریلو تشدد کے ہزاروں واقعات کے باوجود بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا کیونکہ کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے. تو کیا جو موجودہ قوانین ہیں ان کا نفاذ ہی ناکافی ہے؟ اتنے سارے ادارے ہیں, جیسے ابھی فرزانہ صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں باتیں کی. تو اس نیشنل کمپین میں کیا ہم وہ کہتے ہیں نا سزا جزا سے ڈراتے ہیں, کوئی ڈیٹرنس آتی ہے, کچھ اس کے اندر کرمنل مائنڈ سیٹ کو کوئی ایک روک ہوتی ہے, تو ہم کیا بتائیں گے کیا ہونا چاہیے؟ میں نے شروع میں ہی بات کہی تھی کہ ایک امپیونٹی, میل امپیونٹی کا جب ماحول اور انیبلنگ انوائرمنٹ ہم بناتے ہیں تو پھر چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ جس نے ثنا یوسف کا قتل کیا تھا یعنی کہ جس کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی, یا چاہے وہ زینب بچی کے ساتھ جسے جنسی زیادتی کر کے اس کا قتل کیا, چاہے وہ آدمی ہو, ان ساروں کو ہی لگے گا وی ول گیٹ اوے ود اٹ. اب آپ یہ دیکھیں ظاہر جعفر کو صرف یہ پھانسی کی سزا سناتے سناتے کتنے سال لگ گئے. تو بات ایسی ہے کہ قوانین تو ہیں, قوانین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی بیوی کو یہ تڑیوں پہ رکھو گے, دھمکیاں دو گے کہ میں تو جی طلاق دے دوں گا تمہیں, آپ اس کو تانے دو گے, اس پہ تانے کسو گے, تو پھر تو وہ بھی جرم ہے. لیکن وہی والی چیز ہے نا کہ جنہوں نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے, آپ کی جتنے بھی لا انفورسمنٹ آفیشلز ہیں, جب ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی, جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہے, ابھی بھی ادھر فیمیلز انڈر ریپرزینٹڈ ہیں, تو پھر ہم لوگوں کو تو تبدیلی نظر ہی نہیں آئے گی. تبدیلی کیسے نظر آئے گی؟ اچھا تبدیلی نظر آئے گی کیونکہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس ایک خاتون کا, ایک پاکستانی عورت کا لفٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بتاؤں کہ پاکستانی خواتین کے حقوق کیا ہونے چاہیے. البتہ میرا یہ ضرور ایک فرض ہے کہ میں ایک گفتگو شروع کروں کہ مردوں کو کس طرح سے حیا سیکھنی ہوگی اور مردوں کو کس طرح سے اب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا. اور ہم جب ایک اس طرح کا ایک کلچر کریٹ کریں گے جدھر ہم باپوں سے پوچھیں کہ تم کس طرح کے رول ماڈل ہو اپنے بیٹے کے لیے, جدھر ہم یہ بات کریں, جدھر ہم باپ پہ ذمہ داری ڈالیں کہ تم نے جو پیسہ خرچ, تم کہتے ہو نا جی میں پیسہ خرچتا ہوں, میں تو گھر چلاتا ہوں, اور اس کی وجہ سے تم ان پیڈ ڈومیسٹک لیبر اپنی بیوی سے کروا رہے ہو. نہیں, اب سے کیا ہوگا, تم نے ایک تو قدر کرنی ہے کہ گھر کے اندر جو خاتون کر رہی ہے وہ صرف مطلب اونلی ہاؤس وائف نہیں ہوتا, وہ ایکچولی ایک فل ٹائم جاب ہے بچوں کو ریز کرنا اور سا کچھ. اور بیٹیوں کی تعلیم کو اتنی ہی تم نے اہمیت دینی ہے جتنے کہ تم نے بیٹے کی تعلیم کو اہمیت دینی ہے. اب یہ لڑکوں کے اوپر اور مردوں کے اوپر اب ذمہ داری آتی ہے کہ اب وہ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں. اور ہم لوگوں کو چاہیے, جیسے کہ میں ہوں, کہ میرے ارد گرد اگر کوئی مرد میں دیکھوں کہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جدھر وہ انفینٹلائز یا ٹریویلائز کر رہے ہیں خواتین کو یا ان کے ایکسپیرینسز کو, ہمیں وہاں کال آؤٹ کرنا ہوگا, بیکاز دس از ناٹ واٹ وی وانٹ ٹو بی. یہ کہتے ہیں نا جی کہ ناٹ آل مین. بات یہ ہے کہ when the source of threat emanates from a man, مطلب ایک خاتون اس ملک میں جب گھر سے باہر جاتی ہے, گھر کے اندر ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ ایک سینس ہوتا ہے خطرے کا, اور وہ سینس آف خطرہ آتا ہی ایک مرد کی طرف سے ہے. تو تب تک I am sorry to say but yes all men. اور اب مطلب خواتین کو ہمیشہ اس چیز کے بارے میں الرٹ رہنا پڑتا تھا, ہمیشہ ان کو سکھایا جاتا تھا, آپ سکھاتے تھے, سوسائٹی سکھاتی تھی کہ تم چیک کرو اپنے بیہیویئر کو, کہیں تم نے تو نہیں انکریج کیا تھا, کہیں تمہاری باتوں سے اس کو تو نہیں ایسا لگا ہوگا. نہیں, اب مردوں کو اپنا بیہیویئر چیک کرنا چاہیے, کہیں میرے ورڈز ہراسمنٹ کی طرح تو نہیں ساؤنڈ کر رہے, کہیں میں کریپی تو نہیں لگ رہا. تو اب آئی تھنک کہ مرد کہتے ہیں نا ہم بڑے ڈرتے ہیں, ہم پہ جھوٹا الزام لگ جائے گا, تو اچھی بات ہے, ڈر جاؤ. صحیح. فرزانہ صاحبہ بالکل اب کوئکلی ہمیں کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے. انہوں نے مردوں کی بات کی, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ ٹریننگ جو ہے, کچھ احساس جو ہے خواتین کو بھی ضرورت ہے, کیونکہ کئی دفعہ خواتین بھی ایسے کمنٹس پاس کر رہی ہوتی ہیں اور مردوں کو شے دے رہی ہوتی ہیں, تو یہ ٹریننگ مجھے لگتا ہے دونوں کو کی ضرورت ہے. بالکل, میرے خیال ہے منیب نے بالکل بہت اچھی بات کی, کیونکہ بہت کم مردوں کی آوازیں, منیب جیسی آوازیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ پھر مردوں کی بھی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنی ایسے سوچ رکھنے والے مرد, جیسے منیب بات کر رہے ہیں, کہ ان کو وہ اکٹھا کریں, ان کی بھی ایک آرگنائز آواز ہونی چاہیے, جو اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں, اس پدر شاہی کے خلاف وہ بھی اپنی آواز ہمارے ساتھ
जो ख़वातीन की तहरीक है उसके साथ मिलाए तो मैं समझती हूँ ये बहुत बाअसर होगा। जहाँ तक आपने बात की मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। देखेंगे जो पिदरशाही सोच है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई जिस्मानी फिजिकल चीज़ है कि सिर्फ मर्दों में भी है। अनफॉर्चुनेटली ये ख़वातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, उनको इंटरनलाइज करवाया जाता है। ये तो अब आप आके देखें जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जिनका कुछ एक्सपोजर है, या अब हमने जेंडर स्टडीज के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। आप देखें जेंडर स्टडीज का, बल्कि वो सबसे पहले मेरे ही डिपार्टमेंट में मैंने ही शुरू करवाया था, और सिविल सर्विस में भी मैंने जेंडर स्टडीज को जो है वो शामिल करवाया कि कम से कम जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं उनके अंदर कुछ सिनफी शऊर जो है वो लाया जाए। क्योंकि ख़वातीन भी उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेती हैं, क्योंकि जो माशरे के अंदर प्रेशर है, और अगर एक माँ जो है वो खुद सिनफी तौर पे अगर बाशऊर नहीं है तो वो अपनी बच्चियों को भी ऐसे ट्रीट करती है अपने बेटों के मुकाबले में जिस तरह पूरा समाज समझता है कि लड़का जो है वो एक बेहतर जिन्स है एज कम्पेयर टू। तो मेरा ख्याल है कि जो ये सिनफी शऊर की बात है जहां तक, और पिदरशाही के खिलाफ जो एक सोच है ये, और इसका जो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसकी तब्दीली में मर्दों की भी जरूरत है और खवातीन के लिए भी वो जरूरी है, प्रोग्राम्स के लिए होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहब आपका। मुनीब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।